अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 5। कराची के बहुत पुराने मतवस्त तबके के रिहायशी इलाके में दो मंजिला मलिक हाउस में अब तीसरी पीढ़ी अपनी ज़िंदगी के माहौसाल गुजार रही थी। मलिक हाउस दो भाइयों बख्तावर मलिक और सहावत मलिक की मुश्तरका मलकियत था। बख्तावर मलिक बड़े थे और इनके दो बच्चे थे, एक बेटा नवीन मलिक और बेटी शाजिया मलिक, जबकि छोटे भाई सहावत मलिक के चार बच्चे थे। बड़ा बेटा असवंत, इससे छोटी असमत, फिर यावर और सबसे छोटी बेटी तल्लत। बख्तावर मलिक और इनकी जोजा अपनी बेटी शाजिया के शादी के बाद ही यकपा दीगरे इस दरफानी से कूच कर गए थे और फिर इनके बाद इनका इकलौता बेटा नवीन मलिक भी बड़ी जवानी में इस दुनिया को अलविदा कह गया। सहावत मलिक के गुजर जाने के बाद अब मलिक हाउस की पहली पीढ़ी में से सिर्फ सहावत मलिक की जोजा दस्तगीर बेगम ही इस घड़ी में सबसे बड़ी थीं, जो अपने दो बेटों असवंत और यावर के साथ यहाँ मुकीम थीं। मलिक हाउस में आए दिन किसी न किसी बात पर झगड़ा मामूल की बात थी, क्योंकि असवंत मलिक को कारोबार में नुकसान हो रहा था और यावर मलिक मामूली मुलाजमत करता था। घर में कमाने वाले दो और खाने वाले ज़्यादा थे, मगर यहाँ माली परेशानी के अलावा और भी बहुत से मसले मसाइल थे। और अब इस वक्त भी लाउंज से थोड़ा आगे इस कमरे से उभरती आवाज़ें पूरे घर में गूंज रही थीं। आज छुट्टी के दिन सुबह से लगा ये तमाशा रात गए तक जारी था। ये असवंत और रूबी का कमरा था। रूबी के जहेज में आया लकड़ी का बेड, सिंगार मेज और एक अदद छोटा सा पलंग इस कमरे में रखे गए थे। इस वक्त कमरे के वस्त में यावर गुस्से में बपरा खड़ा बेड पर बैठे असवंत मलिक को अपने दोपहर को लिए गए फैसले से आगाह कर रहा था। बेड के एक किनारे पर रूबी अपने जबड़ों को सख्ती से पेवस्त किए अपने गम और गुस्से पर जब्त की अक्कासी कर रही थी, जबकि 3 साला दुरान असफन के घुटने के पास बेड पर और 2 साला बुरहान पलंग पर सो रहा था। तुम दुरान को गोद लेना चाहते हो? ये क्या बात हुई? दुरान नवीन भाई का बेटा है, हमारे खानदान का खून है, फिर इसको गोद लेने की क्या तुक बनती है? सब इसका ख्याल रखते तो हैं। असवंत मलिक की पेशानी पर यावर की बात को लेकर अनगिनत ना समझी के शिकन नमूदार हुए। यावर मलिक दुरान को कानूनी तौर पर गोद लेना चाहता था। भाई बस करें, क्या ख्याल रखते हैं, कोई ध्यान नहीं देता इस पर। कपड़ों के नाम पर ये निकर और ना कोई मुंह धुलाए ना कुछ। काम वाली आए तो नहला दे, नहीं तो हफ्ता भर ऐसे ही गंदा फिरता है बेचारा। यावर ने बाजू को लंबा तानते हाथ के इशारे से असवन की तवज्जो दुरान की तरफ दिलाई। असवन ने गर्दन को हल्का सा हम दिया। वो मासूम शहजादों सी सूरत वाला बदनसीब बच्चा इस वक्त पुरानी सी फटी निकर पहने सो रहा था। कराची में आजकल रात को हुनकी बढ़ जाती थी, लेकिन किसी को ये जहमत नहीं होती थी कि रात के वक्त ही इसे शर्ट पहना दी जाए। आए दिन दुरान पर बढ़ते जुल्म अब यावर की बर्दाश्त से बाहर थे। वो 1 साल से यही सब कुछ देख और बर्दाश्त कर रहा था। यावर की गोद लेने वाली बात पर रूबी को दोपहर से ही परेशानी लाहक थी, क्योंकि अगर यावर इस मामले में संजीदा हो गया तो क्या इसकी बहन को दुरान को गोद लेना पड़ेगा। वो तनकर आगे हुई। यावर ज़्यादा जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। सोनी क्या नई नवेली दुल्हन आकर इसको संभालने में लग जाएगी? रूबी ने नरूठे लहजे में शिकवा किया। सोनी और यावर की 3 साल पहले पसंदगी की बिना पर निस्बत तय हुई थी। ये पसंदगी रूबी और असफन की शादी से ही शुरू हुई थी और फिर बात इतनी बढ़ी कि यावर की ज़िद पर सबको रूबी की बहन सोनिया का रिश्ता यावर के लिए लेना पड़ा। लेकिन अब जब शादी करीब आने वाली थी तो यावर की ये बात कि वो दुरान को अपना नाम देकर अपना बेटा बनाएगा, किसी तौर पर रूबी को हजम नहीं थी। हाँ, सोनी संभालेगी, जाहिर सी बात है भाभी, मैं जब इसे गोद लूँगा, अपना नाम दूंगा तो मेरी बीवी को इसे कबूल करना होगा। यावर मलिक ने कंधे उचकाए और अपने फैसले को अटल करार दिया। सोनी नहीं करेगी ये सब, रूबी ने नाक फुलाकर यावर से कहा और गुस्से से असवंत मलिक की तरफ पलटी। असफ़ी, मेरी बात सुने। यावर बात को फजूल में बढ़ावा दे रहा है। हम सब दुरान का जितना हो सकता है ख्याल रखते हैं। अब अपने भी 100 काम होते हैं, 100 बखेड़े होते हैं, इसको गोद में उठाए उठाए तो नहीं फिर सकते। रूबी ने माथे पर शिकन की तादाद बढ़ाते हुए शोहर को सफाई पेश की। करती भी क्यों ना, दुरान को लाने वाला और यहाँ रखने पर बाजिद होने वाला असवंत मलिक ही तो था। उठाए उठाए फिरने का कौन कह रहा है आपसे भाभी? इन 100 कामों और 100 बिखेड़ों में आप बुरहान का
اور عصمت بھاجی فائقہ کا خیال رکھتی ہیں نا، تو اسے کیوں بھول جاتے ہیں آپ سب؟ یاور کا پارا تو آج کسی صورت کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، ڈٹ جانے والا اور لڑ جانے والا۔ اس کا منہ بولتا ثبوت سونی تھی، جس کے لیے دستگیر بیگم کسی صورت نہیں مان رہی تھیں، اور پھر یاور کی ضد کے آگے ہار ماننی پڑی۔ تم گھر ہوتے ہو جو تمہیں پتا ہو ہم کتنا دھیان رکھتے ہیں یا کتنا نہیں۔ روبی نے ناک چڑھا کر ترکی با ترکی جواب دیا۔ بھابھی میں لڑنا نہیں چاہتا ہوں آپ سے۔ یاور نے نظریں چرائیں۔ تم بات بھی غلط کر رہے ہو۔ سونی ہرگز آتے ہی ایک 3 سال کے بچے کی ماں نہیں بنے گی۔ میری بہن کوئی گری پڑی ہے جو یوں تم اس کے سر پر بچہ مسلط کرو گے؟ روبی نے ہاتھ ہوا میں گھمائے فیصلہ سنایا۔ ٹھیک ہے، مت بنے دوران کی ماں، پھر میری بیوی بھی نہیں بنے گی۔ یاور کے دو ٹوک لہجے میں کہے گئے جملے پر اسفند اور روبی ایک ساتھ دم بہد ہوئے۔ یاور بکواس بند کرو، سونی کو تم یوں فضول کی بات پر چھوڑ دو گے کیا؟ دوران نوین بھائی کا بیٹا ہے، وہ ہمارے چچا زاد تھے، اس لحاظ سے اب دوران کی ذمہ داری ہم سب پر ہے، نہ کہ صرف تم پر۔ اسفند ملک کی روب دار گرج پر بھی یاور کی پلک تک نہیں جھپکی۔ بھائی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اسے گود نہ لوں تو پھر میری ایک بات مانیں، دوران کو شازیہ آپا کے پاس بھیج دیں، وہ سگی پھپھو ہیں اس کی، شاہد وہی۔ یاور نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنی اگلی شرط سے آگاہ کیا۔ اسفند اس کی بات پر سٹپٹا کر سیدھا ہوا، چہرے پر غصے کے آثار ایک دم سے بڑھے۔ ہاں، تاکہ وہ تایا کی باقی بچی کچی جائیداد بھی دوران کے بہانے ہم سے لے اڑے، ہے نا؟ وہ کہے گی نوین کا بچہ میں پال رہی ہوں تو اس کے حصے کی جائیداد بھی میں لوں گی۔ اسفند ملک نے دانت پیستے ہوئے اسے نوین کی بہن شازیہ کے ارادوں سے آگاہ کیا۔ لالچ میں آپ سب ایک بچے کی زندگی برباد کر رہے ہیں، اور کچھ نہیں۔ بھائی آپ کو نہیں پتا وہ کتنا مار کھاتا ہے سارا دن، یاور نے چیختے ہوئے کہا اور غصیلی نگاہ روبی پر ڈالی۔ اسفی، یہ بدتمیز اتنا ہے کیا کریں؟ برہان اور فائقہ کو مارتا ہے، گن ڈالتا ہے۔ اب برہان بھی تو ہے اس سے چھوٹا، ہے پر مجال ہے کچھ الٹا سیدھا کرے، اور یہ تو آفت کا پرکالا ہے۔ جب اتنے کام الٹ پلٹ کرے گا تو ظاہر سی بات ہے مار بھی کھائے گا۔ اس کی جگہ برہان یا فائقہ ہوں تو وہ بھی اتنی ہی مار کھائیں گے۔ روبی نے تن کو مزاجی سے جواب دیا۔ بھابھی آپ تو چپ ہی کریں بس۔ یاور نے ہاتھ سیدھا کھڑا کرتے ہوئے روبی کو بولنے سے روکا۔ 1 منٹ چپ کرو تم دونوں، یہ طلعت کیا کرتی رہتی ہے سارا دن، اس کو بلاؤ ذرا۔ روبی بلانا ذرا اسے، اسفند نے طلعت کا پوچھا اور ساتھ ہی روبی کو اسے لانے کا اشارہ کیا۔ روبی ایک خون آشام نگاہ یاور پر ڈالتی اور منہ میں بڑبڑاتی باہر نکلی۔ یاور ناک پھلا کر اسفند کی طرف متوجہ ہوا۔ بھائی طلعت نے کیا کرنا ہے، وہ بھی گاہے بگاہے اس کار عظیم میں اپنا حصہ ڈالتی ہے، جب دل چاہتا ہے مارتی ہے اس کو۔ یاور نے سر ہوا میں مارتے ہوئے طلعت کے بارے میں اسفند کو آگاہی دی۔ جی بھائی، طلعت نے دروازے پر ہاتھ رکھے تیکھی سی آواز میں پوچھا۔ اونچے سے قمیض شلوار میں کھلے بال چھوڑے، جدید سے فیشن سے لیس 20 سالہ طلعت حیرت سے کمرے کے گرم ماحول کو دیکھتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ روبی بھی اس کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوئی۔ طلعت تم بھی دوران کو مارتی ہو؟ افسوس ہوا مجھے یہ جان کر، مطلب یہاں اس گھر میں ان پڑھ اور پڑھے لکھے سب برابر ہیں۔ اسفند نے تعصب سے آنکھیں پھلائیں۔ بھائی میں کب مارتی ہوں دوران کو؟ طلعت صاف مکرتے ہوئے اب یاور کو گھور رہی تھی۔ یاور سے تو اس کی ایک پل کے لیے نہیں بنتی تھی۔ جھوٹ مت بولو، تم یاد کرو وہ پرسوں کیسے مار رہی تھی تم اسے۔ یاور نے کمر پر ہاتھ رکھے سر کو ہلاتے ہوئے اسے یاد دہانی کروائی جو مکمل طور پر بھولے کھڑی تھی۔ اس دن تو اس نے میری اتنی مہنگی کریم ساری اپنی ٹانگوں پر لگا کر ضائع کر دی تھی، تو میں نے تھوڑی سی سزا دی تھی اس کو بس۔ طلعت نے اسفند کی طرف دیکھتے ہوئے بیچارگی سے اپنی صفائی دی۔ تھوڑی سی سزا؟ او میرے خدا، کس قدر جھوٹی ہے یہ لڑکی۔ بھائی اس نے پتہ کیا حرکت کی تھی؟ دوران کو بالوں سے پکڑ کر اس کے گال پر تھپڑ مار رہی تھی۔ یاور نے اس کے جھوٹ پر اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ بھائی میں ہلکی ہلکی چپیٹ لگا رہی تھی، میں صرف ڈرا رہی تھی اسے، زور سے کم مار رہی تھی۔ طلعت نے پھر سے صفائی دی۔ ہاں، تھپڑ کی آواز مجھے اسی لیے لاؤنج میں بھی سنائی دے گئی۔ یاور نے چیختے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ طلعت تم سے یہ توقع نہیں تھی مجھے، کم از کم تم تو دوران کی دیکھ بھال کر سکتی ہو نا؟ اسفند نے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ بھائی میں کہاں کر سکتی ہوں، کالج سے آتی ہوں تو اتنی تھکی ہوئی ہوتی ہوں، اور شام کو عصمت بھاجی اور بھابھی نے سارے کام میرے سر پر ڈال دیے ہیں۔ طلعت نے ناک بھینچے اس ذمہ داری سے ہاتھ کھڑے کیے۔ طلعت کے سفید جھوٹ پر روبی کا منہ پورا کھل گیا۔ وہ جو ابھی تک بھائی اور بہن کی لڑائی میں
دل ہی دل میں ہنس رہی تھیں، تنک کر آگے ہوئی۔ بس کرو طلعت، تم تو کالج سے آ کر کمرے میں ایسی بند ہوتی ہو کہ پوچھو مت، کام تو پھر دور کی بات ہے۔ روبی نے ہاتھ روبی نے ہاتھ نچاتے ہوئے اسے آئینہ دکھایا۔ چپ کرو تم لوگ، خدا کا واسطہ چپ کرو۔ اسفند نے جھنجھلا کر دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے۔ روبی اور طلعت نے زبردستی لب نیچے اور سانس اندر کھینچتی ضبط سے سیدھی ہوئیں۔ طلعت، کل سے تم گھر کے کوئی کام نہیں کرو گی، تم دوران کو سنبھالو گی صرف۔ اسفند نے انگشت انگلی تان کر حکم صادر کیا۔ بھائی مجھ سے نہیں ہو پائے گا، یہ بہت شرارتی ہے۔ طلعت نے حشمگیر نگاہوں سے دوران کو گھورتے ہوئے صاف انکار کیا۔ بچے شرارتی ہی ہوتے ہیں، وہ بچہ ہے، صرف 3 سال کا ہے، ابھی نہ سمجھ ہے۔ اسفند نے حیرت سے پیشانی پر افقی شکن ابھارے۔ یہ بات ان کی موٹی عقلوں میں جائے تب نہ۔ بھائی آپ کو جو کرنا ہے کریں، لیکن میرا فیصلہ اٹل ہے، میں دوران کو لیگلی طور پر گود لوں گا۔ یاور کی سوئی وہیں اٹکی تھی، وہ ڈٹا ہوا تھا اپنے فیصلے پر۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ہم میڈ رکھ لیتے ہیں مل کر دوران کے لیے۔ اسفند نے اگلا حل پیش کیا۔ روبی کا منہ کھل گیا، آنکھیں اور لب ایک ساتھ سکیڑتی وہ اسفند کی طرف بڑھی۔ واہ، بہت خوب گئی، اتنی ہی کوئی لاٹری نکل آئی ہے تو بیوی کے کام کے لیے رکھ دے میڈ۔ یہ نواب زادہ بہت عزیز ہے آپ کو، جس کے لیے رکھیں گے۔ روبی کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ کچھ نہیں ہو سکتا یہاں، کچھ نہیں ہو سکتا۔ یاور نے کمر پر دڑے ہاتھ افسوس سے ہوا میں اٹھائے۔ دستگیر بیگم آہستہ آہستہ چلتی چھڑی کے سہارے کمرے کے دروازے میں آئیں۔ وہ کب سے لاؤنج کے پلنگ پر کروٹ بدل رہی تھیں، لیکن کمرے کا شور کہاں سونے دے رہا تھا۔ ان سب میں فقط عصمت نہیں تھی، کیونکہ وہ رات کو فائقہ کو لے کر اوپر چلی جاتی تھی۔ اسفی، میں کہہ دیتی ہوں، پہلی فرصت میں بچے کی سنت پوری کروائیں۔ پہلے اس انگریز بڈھی کو تو سلام کا کچھ پتہ نہیں تھا، تم لوگوں کو تو ہے۔ پلید کہیں کا، کبھی کسی برتن کو چھوتا، کبھی کہاں کبھی کہاں۔ دستگیر بیگم کا 1 ڈیڑھ سال سے وہی راگ تھا اور آج بھی وہ اسی بات کو دہرا رہی تھیں۔ دوران جب اس گھر میں آیا تھا 1.5 سال کا تھا، آج کل کرتے وہ 3 سال کا ہونے کو آیا تھا، مگر وقت نہیں ملا تھا کسی کو۔ یاور پڑھائی کے لیے پنجاب میں تھا۔ دستگیر بیگم کے اپنے ہی مسئلے تھے، ایک تو انہیں دوران انگریز ماں کا بیٹا ہونے کی وجہ سے کھلتا رہتا تھا، اوپر سے ان کو دوران کی ناوین کا خون ہونے پر بھی شک تھا۔ یاور، اسے لے جاتے ہیں آج ڈاکٹر کے پاس۔ اسفند نے دوران کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے یاور کی طرف دیکھا۔ وہ میں کر لوں گا بھائی، بے فکر رہیں، میں اس کی دیکھ بھال کے لیے چھٹی لی ہے آفس سے۔ یاور نے تسلی دلوائی۔ ٹھیک ہے، اور تم اسے گود نہیں لے رہے ہو، اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آج کے بعد کسی نے بھی دوران کو ہاتھ بھی لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اسفند نے گردن گھما کر سب کو گھورتے ہوئے تنبیہ کیا۔ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، مگر جانتے تھے یہاں اس پر عمل مشکل تھا۔ پھر آہستہ آہستہ سب کمرے سے جانے لگے تھے۔ اسفند ملک نے دوران کو بیڈ سے اٹھایا اور ایک طرف لگے پلنگ پر برہان کے ساتھ لٹا دیا، اور وہ ایک نکڑ میں ملبوس پھولے سے گالوں، سفید رنگت اور گہری آنکھوں والا دوران ملک روز اپنی زندگی کے بدلتے فیصلوں سے بے خبر سو رہا تھا۔ صبح اٹھتے ہی اس کو کام ہی اتنے ہوتے تھے، وہ بولتا کم اور کھاتا زیادہ تھا، ہر وقت کسی نہ کسی کھوج میں رہنے والا اور مار پیٹ کرنے والا بچہ تھا۔ وہ کتنی دیر تک خاموش یک ٹک سوچ میں ڈوبے رہنے والا بچہ تھا۔ کسی کو دیکھتا تو گہری نگاہوں سے دیکھتا تھا اور ٹکٹکی باندھے دیکھتا ہی جاتا تھا۔ کچن سے نکلا لاؤنج میں پڑی الماری کے درازوں میں سر گھسایا ہوتا، وہاں سے ہٹاؤ تو برہان کو نیچے لٹائے اس کے منہ پر پنجے مار رہا ہوتا تھا، برہان کو بچاؤ تو فائقہ کے بال کھینچ دیتا تھا۔ ویسے تو وہ ماں سوائے اسفند اور یاور کے ملک ہاؤس میں سب کا ناپسندیدہ فرد تھا، مگر روبی کی نفرت اس لیے بھی عجیب تھی کہ وہ اکثر رات کو پلنگ پر سے اٹھ کر اسفند، ملک اور اس کے درمیان میں لیٹ جاتا تھا۔ اسے اس بات سے بے حد کوفت ہوتی تھی۔ یہ حرکت اپنے بچے کی تو کوئی بھی ماں بآسانی برداشت کر لیتی ہے، مگر دوران کی یہ حرکت روبی کے تن بدن کو جلا دیتی تھی۔ جیسے ہی پارک کے گیٹ سے اندر قدم رکھے اور جاوید کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں تو آنکھیں سامنے کے منظر کو دیکھ کر پھٹ کے باہر آئیں۔ ہلکے نیلے رنگ کے لمبے فراق اور چوڑی دار پاجامے پر دوپٹہ، گلے میں اسکارف صورت ڈالے، وہ پورا منہ کھولے ساکن کھڑی تھی۔ شام ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ مریم کے کہنے پر وہ جاوید کو لینے نیچے آئی تھی، مگر یہاں جاوید کو 2 بڑے لڑکوں کے ساتھ گتھم گتھا دیکھ کر اس کی سانس اٹک گئی۔ دونوں لڑکے بری طرح جاوید کو مار رہے تھے۔ وہ اس سے عمر میں بڑے تھے، اس لیے جاوید کی ان کو مارنے کی ہر کوشش ناکام تھی۔ ارے ارے چھوڑو، میرے بھائی کو کیوں مار رہے ہو؟
ہاتھ کھڑے کیے وہ دور سے ہی اونچی آواز میں چیخی اور تقریباً بھاگتی ہوئی آگے بڑھی۔ سامنے لڑائی تو بڑھی ہی جا رہی تھی، لڑکوں نے اسے نہ تو دیکھا تھا اور نہ ہی سنا تھا۔ جوئے تیز تیز بھاگتی اپنے اور ان کے درمیان کا فاصلہ ختم کر رہی تھی اور نگاہیں بالکل سامنے جووت پر کچھ یوں ٹکی تھیں کہ دائنی بائیں کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ ان دونوں میں سے ایک لڑکے نے جووت کا گریبان تھام کر اسے زور سے زمین پر پٹخا۔ جوئے کی دل خراش چیخ ابھری، چھوڑو اسے، شرم نہیں آتی تم سے، چھوٹا ہے وہ پھٹی آواز میں چیختی ہوئی بھاگ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں پہنچ کر ان لڑکوں پر چپٹتی، اچانک سے وہ ایک طرف سے نمودار ہوا۔ نیلی پرانی سی جینز اور گرے ٹی شرٹ میں ملبوس اور ایک سیکنڈ کے بارویں حصے میں پتہ نہیں کیسے اتنی تیزی سے ان لڑکوں کو پنچ اور ٹانگیں ماری کہ دونوں لڑکے جو جووت کو مار رہے تھے اب زمین پر اپنے چہرے اور پیٹ پکڑے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ جوئے اس کی پشت سے ہی اسے پہچان گئی تھی، وہ وہی بہرا لڑکا تھا۔ زمین پر لیٹے لڑکوں نے اٹھ کر مزاحمت کرنے کی بجائے پارک کے گیٹوں کی طرف دوڑ لگا دی۔ دونوں کی آنکھوں میں اس لڑکے کے لیے خوف تھا۔ جووت اب کپڑے جھاڑتا اور گریبان درست کرتا بڑے زام میں مسکرا رہا تھا، اور پھر وہ پلٹا جس نے ایک پل میں دونوں لڑکوں کو زمین بوس کر دیا تھا۔ اتنی جلدی اس نے ایسا کیسا پنچ مارا تھا کہ دونوں ہٹے کٹے لڑکے جو جووت کو دبوچ کر کھڑے تھے ایک ساتھ زمین پر گرے تھے۔ وہ بھی اس حیرت سے باہر نہیں آئی تھی کہ اگلا دھماکہ تو اسے دھنگ کر گیا۔ شکریہ دوران بھائی، جووت مسکراتا ہوا اس لڑکے سے کہہ رہا تھا اور لب بینچے اسے ہاتھ ملا رہا تھا۔ کیا یہ سن سکتا ہے؟ حیرت کا شدید ترین جھٹکا، آنکھیں بنا جھپکے وہ سامنے جووت کے ساتھ کھڑے اس لڑکے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ پلٹا اور شرٹ کے بازو درست کرتا جووت کے قریب ہوا، وہی چہرہ جو اس کے حلیے سے کسی طرح بھی میل نہیں کھاتا تھا، ویسے ہی برے سیدھے بکھرے بال، اداس آنکھیں، اور پھر وہ بولا، کیا ہوا تھا؟ اس کی آواز بالکل اس کی شخصیت سے میل کھاتی، بھاری، روبدار، بیزار، کھارے پانی جیسی کھردری۔ وہ جووت سے لڑکوں کے مارنے کی وجہ پوچھ رہا تھا، اور وہ اس کی آواز کی باز گشت میں جکڑی ششت کھڑی تھی۔ بھائی ہمیں کھیلنے نہیں دیتے یہ لڑکے یہاں، کہتے ہیں وہ کونے میں جاؤ، زیادہ جگہ ہم لیں گے۔ مجھے آج غصہ آ گیا، میں جھگڑ پڑا ان کے ساتھ۔ جووت اسے اپنے جھگڑے کی وجہ بتا رہا تھا۔ دوبارہ کچھ کہیں تو بتانا مجھے، اس نے جووت کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بڑے وثوق سے کہا۔ جووت نے مسکرا کر خوشی سے سر ہلایا اور وہ آگے بڑھا، اور جوئے سے بے نیاز اس کے قریب سے سر جھکائے گزر گیا جیسے وہ یہاں موجود ہی نہ ہو۔ پل سمٹ کر سست روی سے چلنے جیسا احساس تھا۔ جوئے ہلکا سا منہ کھولے اس کے چہرے اور پتھر جیسی گہری آنکھوں کو دیکھ رہی تھی، مگر وہ گزر گیا۔ جووت نے قریب آ کر اسے ہلایا تو وہ مجسم سے محرک ہوئی۔ یہ سن سکتا ہے کیا؟ اپنی ہی آواز کہیں بہت دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ہاں تو سن بھی سکتا ہے، بول بھی سکتا ہے، ویسے اس کو بولنا پسند نہیں، زیادہ مارتا ہے بس۔ آپ کو کیا ہوا؟ یہ انو بھائی کا دوست ہے، فائٹنگ دیکھی اس کی، اسکول میں بھی ایسے ہی پکڑ کر پیٹ دیتا تھا لڑکوں کو، یہ پنچ مارتا ہے منہ پر دان توڑ دیتا ہے۔ جووت جوش سے ہاتھ کے اشارے بناتے ہوئے چہک چہک کر اسے اس لڑکے کی خوبیاں بتا رہا تھا۔ وہ اب کھوئی کھوئی اس کی پشت کو تاک رہی تھی جو پارک کے گیٹ سے باہر نکل رہا تھا۔ ان سے اسکول میں سب ڈرتے تھے، ایک دفعہ پرنسپل کے بیٹے تک کی دھلائی کر دی تھی۔ او ہو کیا مارا تھا، باپ رے، سر ہی پھوڑ ڈالا تھا۔ جوئے تو اس کا بہت بڑا مداح لگ رہا تھا۔ جوئے پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ وہ جیسے بہت مظلوم، بہت کمزور اور دکھی تصور کر رہی تھی، وہ تو کچھ اور ہی نکلا تھا۔ ایسا ہے کیا؟ وحشی سا کھوئی سے لہجے میں سوال کیا۔ وہ اب یوں ہی لمبے لمبے ڈگ بھرتا بہت دور جا چکا تھا، نگاہوں سے اوجھل ہو رہا تھا۔ وحشی سا کیا مطلب؟ آپا فائٹر کہو، فائٹر، پورے اسکول میں سب بھائی بولتے ہیں ان کو۔ جووت نے اس کے وحشی کہنے پر حفقی سے اس کی بہادری کی مزید وضاحت دی۔ کیوں؟ تو پھر گنڈا ہے کیا کوئی؟ جوئے نے پھر سے بھویں سکیڑ کر سوال کیا۔ انداز وہی تھا۔ سراسیمگی کی حالت میں جووت کے ہم قدم اس کا ہاتھ تھامے عمارت کے زینے چڑھ رہی تھی۔ ارے نہیں تو گنڈا کیوں، چیمپئن ہے۔ جووت نے ہاتھ جلاتے ہوئے پھر سے جوش میں جواب دیا، اور پھر بے ساختہ وہ جووت سے وہ سوال پوچھ بیٹھی تھی جو شاید دماغ نے پڑک کر زبان تک نہیں پہنچایا تھا۔ مسلم ہے کیا؟ سانس اٹکی، پل تھما، کان سماعت کے لیے کھڑے ہوئے۔ ہاں مسلمان ہے۔
نہ جانے کیوں پر جوت کے جواب پر دل پچ گیا، ایسے جیسے کوئی پھانس اٹک جائے سینے میں اور بوجھ سا محسوس ہو، حالانکہ اسے پہلے سے اندازہ تھا کہ وہ مسلم ہی ہے، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں اس پل دل نے بے تابی سے ایک خواہش کی تھی کہ کاش وہ مسلم نہ ہو۔ جاوید فلیٹ کا دروازہ کھول چکا تھا اور اندر بھی جا چکا تھا، جبکہ وہ بجھے دل کے ساتھ قدم اٹھاتی اندر آئی۔ مریم کچھ پوچھ رہی تھی ان سے، وہ حالیو ذہن وہاں سے گزر گئی۔ جاوید کی پھر سے کلاس ہو رہی تھی، مگر اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ یوں ہی ایک ٹرانس کی کیفیت میں وہ واش روم میں گھس گئی، واش بیسن کا نل چلائے، منہ پر چھپاک چھپاک پانی کے چھینٹے مارے، مگر وہ پھر بھی پاس سے گزر رہا تھا، بار بار پاس سے گزر رہا تھا۔ اس نے رگڑ رگڑ کر اپنا چہرہ دھو ڈالا، آنکھیں کھول کر اس میں پانی کے چھینٹے مارے، مگر وہ پھر بھی پاس سے گزر رہا تھا۔ او گاڈ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ خوف سے سامنے لگے شیشے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ گہری رنگت، عام سے نقوش چہرے پر ان گنت مہاسے اور ان کے داغ، گنگریالے بے رونق بال، ہاں تو اس کا یوں بیزاری سے گزر جانا بنتا تھا۔ مجھ میں ایسا ہے بھی کیا؟ وہ کیوں پہچانتا کہ میں نے اس کو ایک دفعہ انو کے گھر نہ ہونے کا بتایا تھا، ایک دفعہ سیڑھیوں میں ٹکرائے تھے، دوپٹے کے پلو سے چہرہ خشک کیا اور باہر آئی۔ جاوید کو اب اماں سے مار پڑ رہی تھی، وہ بے دل سے وہاں سے گزرتی بالکنی کی طرف بڑھ گئی۔ عقب سے سنانا کی ہانک تھی جسے وہ ان سنا کر چکی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ تمہاری باری ہے آج چائے کی۔ شنگھائی سٹی ہوٹل کی شاندار عمارت کا عالیشان کمرہ، کمرہ کیا حال کہیں تو بھی غلط نہیں، بیش قیمت فرنیچر، شیشے کی طرح چمکتا فرش اور دیواریں کمرے کے حسن کو بڑھا رہی تھیں۔ ہاروی پروڈکشن نے اپنے تمام عملے کو شنگھائی میں شوٹنگ کے دوران اسی ہوٹل میں رہائش دی تھی۔ دوران اور کارلا کا کمرہ لگژریس رومز میں آتا تھا۔ اس وقت شام کے 7 بج رہے تھے اور آج دن کی شوٹنگ کے بعد وہ کچھ دیر پہلے ہی واپس ہوٹل آئے تھے۔ انل کمرے میں موجود صوفے پہ بیٹھا تھا، وہ رات کو سونے کے لیے بس الگ کمرے میں جاتا تھا۔ اس کے بالکل برابر میں دوران پچھلے 2 گھنٹے سے بویں اکٹھی کیے، لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلاتے ہوئے پتہ نہیں کس کھوج میں مہو تھا۔ شوٹنگ سے واپس آتے ہی وہ ڈھیلے سے ٹراؤزر اور ہلکی پھلکی سی ٹی شرٹ کو زیب تن کر چکا تھا۔ اب وہ لیپ ٹاپ کو گود میں رکھے بیٹھا، تھوڑی تھوڑی دیر بعد آنکھوں کو سکیڑ کر لیپ ٹاپ پر کچھ پڑھ رہا تھا اور کبھی بالوں میں ہاتھ پھیر کر ماتھے پر آئے بال پیچھے کر رہا تھا۔ واہ، منگیوائے ہوٹل میں ڈنر ہے، 1 نائٹ سٹے۔ ہاروی پروڈکشن تو کمال ہے بھائی۔ انل نے ہاتھ ہوا میں اٹھائے اور لبوں کو ستائشی باہر نکالتے ہوئے توصیفی کلمات کہے۔ ہاروی پروڈکشن اپنی گولڈن جوبلی پر ایک بہت بڑی پارٹی کا اہتمام کر رہی تھی۔ چونکہ وہ ابھی اپنے میگا پروجیکٹ کی شوٹنگ پر تھے، اس لیے انہوں نے یہ پارٹی بھی شنگھائی کے سب سے مہنگے ترین ہوٹل میں رکھی تھی، اور نہ صرف یہ تھا بلکہ اپنے پورے عملے کو وہاں ایک رات کی رہائش بھی دینے جا رہے تھے۔ انل تو ہاروی پروڈکشن کے اتنے بڑے پیمانے پر کیے جانے والے اہتمام پر خوشگوار حیرت ظاہر کر رہا تھا، لیکن اس کے بالکل برعکس دوران ماتھے پر بر ڈالے لیپ ٹاپ پر پتہ نہیں کیا کرنے میں مصروف تھا۔ انل جو مشروب سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ہاروی پروڈکشن کی شان میں قصیدے پڑھ رہا تھا، اچانک اسے دوران کے انداز پر کھٹکا ہوا، ایک دم سے چہرے پر سنجیدگی آ گئی اور کھسک کر آگے ہوا، گردن موڑے تشویش سے اسے گھوڑا، جو اب دونوں ہاتھوں کو آپس میں ملائے اپنے لبوں پر رکھے سگریٹ کو گھورتے ہوئے کسی گہری سوچ میں غرق تھا۔ کیا سوچے جا رہا ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ کیا ہاروی کی سوچ؟ انل نے سوالیہ نگاہیں اس پر گاڑے اپنی بات کو ادھورا چھوڑا۔ وہ ایسا بے چین تب ہی ہوتا تھا جب وہ کسی کی سوچ پڑھ لیتا تھا، اور اب بھی شاید کچھ دیر پہلے وہ لوگ شوٹنگ کے بعد ہاروی سے ملے تھے اور دوران ہاروی کو غور سے صرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ یہی وجہ تھی۔ بہت برا پھنسانے کا سوچ رہے ہیں، دوران کی آواز گونجی، متوازن بے فکر لہجہ۔ دوران نے گہری سانس لی اور لیپ ٹاپ بند کیا، ایک طرف رکھا اور سگریٹ کیس اٹھایا، جبکہ انل کے ہر بار کی طرح چھکے چھوٹ گئے تھے۔ مطلب کیا سرچ کر رہے تھے تم تب سے؟ کیا سوچے بیٹھے ہیں وہ لوگ؟ انل نے الجھ کر سوال کیا۔ دماغ سائیں سائیں کرنے لگا تھا اور 180 کی رفتار سے دوڑتے ہوئے بہت سے لمحے ذہن کے پردوں پر تیزی سے اوراق کی طرح پلٹے کھانے لگے۔ یہ مجھے کیا پتا کیا کرنے والے ہیں، پر کچھ بہت برا۔ دوران نے لبوں میں سگریٹ پھنسائے کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔
کس کے ساتھ برا؟ انل نے اب کی بار گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ میرے ساتھ؟ اور کس کے ساتھ؟ امیج بلڈنگ کرنے کا سوچ رہے ہیں جہاں تک مجھے شک ہے۔ خفیف سی استہزائیہ مسکراہٹ سجائے اپنا شک ظاہر کیا۔ انل کی پیشانی پر شکن مزید بڑھ گئے اور چہرے پر اب غصہ تھا، جبکہ وہ اب مکمل طور پر مطمئن سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ ہاروی پروڈکشن کی گولڈن جوبلی کی تاریخ پارٹی کی تاریخ سے بہت دور ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ وہ یہ پارٹی اتنی جلدی یہاں چائنا میں میری ہی فلم کے دوران رکھ رہے ہیں؟ یہ سب کچھ میرے لیے کر رہے ہیں، وثوق سے کہا گیا۔ اوہ، آئی سی، میں بھی کہوں کہ واہ، ہاروی تو بڑا لگژری اہتمام کر رہا ہے، اور دوران کو اسپیشل پروٹوکول، کیا بات ہے؟ انل نے پرسوچ لہجے میں کہتے ہوئے ٹھوڑی سے ہلائی۔ ٹھیک ہے، ہم نہیں جائیں گے۔ انل نے سر جھٹک کر فیصلہ سنایا اور ایک جھٹکے سے اپنی پشت کو صوفے سے جوڑا اور کان اگلی بات کی سماعت کے لیے کھڑے کیے۔ جائیں گے، پر اطمینان آواز ابھری۔ انل نے لب بھینچے، جانتا تھا وہ یہی کرے گا ہر بار کی طرح۔ گھور کر دیکھا پر وہاں کوئی اثر نہیں تھا۔ دوران ہر دفعہ کی طرح بالکل نہیں، تم جانتے ہو یہ رسک ہے، ہمیں لینا ہی نہیں چاہیے بھائی، یہ پاکستان یا بیورلی ہلز نہیں ہے، ہم چائنا میں بیٹھے ہیں۔ انل نے سخت اور دو ٹوک لہجے میں منع کیا۔ یہ پاکستان یا بیورلی ہلز نہیں ہے، پر میں دوران ہی ہوں۔ وہی طمانینت، بڑا پرسکون لہجہ۔ ٹانگوں کو کراس شکل دی اور سگریٹ کو ایش ٹرے کے کناروں سے ٹکرایا۔ آنکھوں میں وہی سکوت طاری تھا۔ میں تمہیں جانے ہی نہیں دوں گا، انل نے ضد باندھی۔ میں بھی جاؤں گا اور تم بھی، اب بس چپ۔ انگشت انگلی لبوں پر ٹکا کر ڈیٹ پن کا مظاہرہ ظاہر کیا۔ ڈیٹ پن تو اس کے رگوں پہ میں کوٹ کوٹ کر بڑا تھا۔ یار، پتہ نہیں کیا گیم کرنے والے ہوں گے وہ لوگ، انل نے جھنجھلائے انداز میں کہا۔ یہی تو دیکھنا ہے کیا گیم کرنے والے ہیں وہ لوگ۔ بلا کی دلچسپی تھی۔ وہ اب کھلاڑی ہو چکا تھا اس چیز کے ساتھ، سوچ پڑنا اور پھر اسے پرکھنا کہ وہ کہاں تک سچا تھا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں اب سکڑ رہی تھیں، ایک گہری نگاہ انل پر ڈالی جو اب پریشان حال پیشانی کو مسل رہا تھا۔ اب تم یہ سوچنا بند کرو کہ تم کس طرح مجھے وہاں جانے سے روک سکو گے۔ کہکا تھا، ایک جاندار کہکا، مگر کھوکھلا کہکا، بے رونق بوجھل کہکا۔ انل نے چونک کر دیکھا، آج کتنے عرصے بعد وہ کہکا لگا رہا تھا۔ انل اب بویں اچکائے خفگی سے گھور رہا تھا۔ اس کے کہکے میں کتنے شکوے چھپے تھے یہ صرف وہ جانتا تھا۔ دوران کا اور اس کا ساتھ آج کا نہیں تھا، پوری دنیا میں ایک واحد وہ تھا جو جانتا تھا وہ معمولی نہیں ہے، وہ بہت خاص ہے، بہت۔ نگاہ اٹھائے اس کی طرف دیکھا جو اب ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سامنے پوری دیوار میں نصب کھڑکی کی طرف جا رہا تھا۔ سامنے ہنگپو میں روشن کشتیاں اس کے ظاہری اطمینان جیسی چل رہی تھیں، لیکن اندر کیسا طوفان تھا وہ جانتا تھا، یا اس کے پیچھے بیٹھا اس کی پرچھائی جیسا دوست۔ سورج سرمئی اور نارنجی روشنی کی چادر میں لپٹا غروب ہو رہا تھا۔ سارے دن کی انتھک پلک جھپکے بنا ذمہ داری نبھانے کے بعد اب تھکا ماندہ سا آنکھیں موندتا سورج دنیا کو ملکجے اندھیرے میں غرق کر رہا تھا۔ سورج کے غروب ہوتے ہی چین کے شہر شنگھائی اور اس کے مضافات میں بلند بانگ عمارتیں روشنیوں میں نہا گئی تھیں، مگر اسی شہر میں ایک جگہ ایسی تھی جہاں نہ سورج نکلنے کا پتہ چلتا تھا اور نہ غروب ہونے کا۔ بس جب سفید بتیاں سرخ بتیوں میں تبدیل ہوتیں تو رات ہو جاتی، اور جب پھر سے سفید میں تبدیل ہوتیں تو صبح ہو جاتی۔ زندہ انسانوں کے اس قبرستان میں آج اس کا دوسرا دن تھا، اور یہاں کا ہر پل ایک صدی پر محیط محسوس ہو رہا تھا۔ لڑکیوں کی آوازوں کی بنبناہٹ کے ساتھ کبھی دردناک چیخیں اور کوڑے مارنے کی آوازیں ابھرنے لگتی تھیں۔ جیسے ہی کسی کو مارنے کی آوازیں ابھرتیں تو اس لڑکی کی دلخراش چیخیں اس بند قبروں کے درمیان راہداری میں گونجنے لگتیں، اور باقی سب زندہ لاشیں اپنے سر گھٹنوں میں دیکھ کر کانوں میں انگلیاں گھسا لیتیں۔ تمنا نے اسے بتایا کہ جب کوئی لڑکی ضد کرتی ہے اور کسی کلائنٹ کو خوش نہیں کرتی، پھر اس کو یوں ہی کوڑوں سے مار پڑتی ہے۔ آج دوسرے دن، اب یہ وہ وقت تھا جب خاموشی پھیلنا شروع ہو چکی تھی۔ آج اسی جگہ اسے پھر سے شام ہو گئی۔ روز رات کو نیند کی وادی میں جانے سے پہلے وہ یہ سوچتی تھی جب آنکھ کھلے گی وہ یہاں نہیں ہوگی۔ جوئے پلنگ پر ٹانگیں لٹکائے ہاتھوں کو گود میں دڑے بیٹھی تھی۔
وہ تقریباً صبح سے 1000 بار صلاحوں سے پلنگ اور پلنگ سے صلاحوں تک کا چکر لگا چکی تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں بوسیدہ سی چادر پر تمنا فرش پر سجدہ کیے سر اور ناک کو فرش سے جوڑے ہوئے تھی۔ جوئے اسے کل سے جانچ رہی تھی کہ وہ دن میں 5 دفعہ یوں ماتھے اور ناک کو فرش سے جوڑ کر سجدہ ریز ہوتی تھی۔ یہاں وقت کی جانچ کے لیے کسی قسم کی کوئی گھڑی موجود نہیں تھی، اس لیے وہ اندازے کے مطابق وضو کرتی اور پھر اپنے پلنگ کے گدے کے نیچے سے چھوٹا سا صاف کپڑا نکال کر فرش پر بچھاتی اور نماز ادا کرنے لگتی، اور آج بھی وہ چوتھی دفعہ یہی عمل دہرا رہی تھی۔ جوئی نے گہری سانس خارج کی اور رخ موڑے باقی دونوں لڑکیوں کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں ایک ہی پلنگ پر لیٹی محو گفتگو تھیں۔ یہاں باتیں کرنے اور رونے کے علاوہ کچھ نہیں تھا کرنے کو۔ لڑکیوں کے پاس لباس کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی، حتیٰ کہ بالوں کو باندھنے کے لیے یا لگانے کی کسی قسم کی کوئی پن بھی نہیں تھی۔ کمروں میں پنکھے نہیں تھے، چھت چھوٹی تھی۔ اوپرلی پلنگ پر لیٹنے والی اگر اپنی ٹانگیں اٹھاتی تو چھت سے ٹکرا سکتی تھیں۔ کمرے میں کوئی نوکیلی چیز یا کسی قسم کا کوئی آلہ موجود نہیں تھا جس سے کوئی لڑکی خود کو کسی قسم کا نقصان پہنچاتی یا خودکشی کی کوشش کرتی۔ جوئے آنکھیں اٹھائے کمرے کے چاروں اطراف کو باغور دیکھ رہی تھی۔ یہ کسی عمارت کا تہہ خانہ تھا جہاں نہ کوئی کھڑکی تھی اور نہ کوئی روشن دان۔ وہ دماغ میں اس قید سے نجات کا کوئی ذریعہ کھوج رہی تھی، پر نگاہ اس کمرے کے ہر کونے سے سر پیٹ کر مایوس واپس آ رہی تھی۔ تمنا اس کے ساتھ کل رات بہت دیر تک باتیں کرتی رہی تھی، جس میں اس نے اسے اس جگہ اور لوگوں کے بارے میں اکٹھی کی ہوئی ساری معلومات سے آگاہ کیا تھا۔ رات کو جب وہ اوپر اپنے پلنگ پر اور جوئے نیچے پلنگ پر لیٹی تھی، تب بھی وہ ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھیں۔ تمنا کو یہاں اس قید میں 2 سال ہو چکے تھے اور اس سارے عرصے میں وہ یہاں کے بارے میں بہت کچھ جان چکی تھی۔ رات کو خود بخود پورے خال کی بتیاں سفید سے سرخ روشنی میں تبدیل ہو گئی تھیں، اور بتیوں کے روشنی بدلتے ہی سب لڑکیاں اپنے بستر پر لیٹنے لگی تھیں۔ جیسے ہی روشنی سفید سے سرخ میں تبدیل ہوئی، جوئے کا خوف بڑھنے لگا۔ اس کی یہاں آج پہلی رات تھی اور کمرہ، اس کی چھت عجیب و وحشت زدہ لگنے لگی تھی۔ بس تمنا کی ابھرتی آواز اس کی ڈارس باندھے ہوئے تھی۔ کیا تم نے کبھی بھاگنے کی کوشش نہیں کی یہاں سے؟ باتوں کے دوران ہی اس نے تمنا سے سوال کیا تھا۔ سوال کرنے کے بعد وہ اب اپنے اوپر موجود اس کے پلنگ کے نچلے حصے کو گھور رہی تھی۔ خاموشی وقت کے کچھ پل نکل چکی تھی جب تمنا کی دلگیر آواز ابھری، بھاگتے وہ ہیں جن کے پیچھے کوئی ہو، ہم یہاں سے بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ ویسے تو کوئی راستہ نہیں، لیکن اگر کوئی کوشش بھی کرتی ہے تو پکڑی جاتی ہے۔ اس کے بعد یا تو مار دی جاتی ہے یا پھر تشدد کے نہ ختم ہونے والے دور سے گزارا جاتا ہے۔ اوپرلی پلنگ پر سے چڑچڑاہٹ کی آواز ابھری اور پھر وہ نیچے اتر کر جوئے کے برابر آ کر اس کے پلنگ پر لیٹ چکی تھی۔ اس کے یوں ساتھ آنے پر جوئے کے بڑھتے خوف کو جیسے ایک تسکین ملی۔ یہ بلیک مارکیٹ ہے جہاں اس وقت تم ہو؟ تمنا اپنی آواز کو حد درجہ دھیما رکھے ہوئے تھی۔ پتلے سے تکیے پر وہ اب جوئے کے ساتھ سر جوڑے ہوئے بول رہی تھی۔ تم جہاں تھی اس سے پہلے اگر تمہارا شوہر تم سے وہاں اپنے گھر میں ہی پروسٹیٹیوشن کرواتا، وہ سب لوکل تھا، مگر یہاں وہ تمہیں بلیک پروسٹیٹیوشن مارکیٹ میں سیل کر گیا ہے۔ تمنا کی اس بات پر ایک لمحہ کے لیے سانس رکا۔ ہلکی سی امید بھی ختم ہو چکی تھی۔ مطلب لی تاؤ اسے یہاں بیچ گیا ہے اور اب وہ کبھی نہیں آئے گا۔ ہم ان کے سیکس ورکر ہیں جن سے ان کا بزنس چل رہا ہے۔ سلیو پراسٹیٹیوٹ سب سے نچلا درجہ ہے۔ یہاں اس درجے میں یہ لڑکیوں کو سب سے زیادہ اذیت میں رکھتی ہیں اور ہمارے اندر ہماری انا سے لے کر نزاکت تک سب کچھ ختم کر دیتے ہیں۔ تشدد سے لے کر جسم فروشی تک ہر اذیت سے گزرنا پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد بہت سی جگہوں کا نہ ختم ہونے والا سفر شروع ہو جاتا ہے، جس میں اگلا درجہ پورنگرافی اسٹرپنگ ہے۔ یہ زبردستی پورن فلمیں بنواتے ہیں اور ڈارک ویب سائٹ چلاتے ہیں۔ تمنا اسے اس دلدل کی تمام تہوں سے آگاہ کر رہی تھی اور وہ دم سادے لیٹی تھی کیونکہ اس کی تمام باتیں گلے میں ایک توق کی طرح اپنی گرفت بڑھا رہی تھیں۔ اس کے بعد ایسکورٹ پروسٹیٹیوشن ہے، یہ بھی ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اس میں یہ لڑکی کو کلائنٹ کے پاس بھیجتے ہیں، کسی ہوٹل روم یا کسی فلیٹ میں۔ جوئی نے سرخ روشنی میں مزید آنکھیں کھولیں۔ کچھ رنگ برنگے سے عکس آنکھوں کے سامنے ناچ رہے تھے اور دماغ میں سائیں سائیں جیسے جکڑ چلنے لگے تھے۔ اسے بڑھتی ہنکی اپنی ٹانگوں میں گھستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اور جب لڑکیاں اپنی جوانی کی حدود سے نکلنے لگتی ہیں اور ڈیمانڈنگ نہیں رہتی
तब ये लोग इन्हें स्ट्रीट प्रोस्टिट्यूशन के लिए छोड़ देते हैं। ये इन्हें सिर्फ रिहाइश की जगह देते हैं जिसका किराया और ऊपर के पैसे उन लड़कियों को उन्हें अदा करने होते हैं। अब सब उन पर होता है, वो कैसे कमाएंगी, क्या करेंगी। तब वो स्ट्रीट प्रोस्टिट्यूशन करती हैं, तब जाकर थोड़ी आज़ादी होती है, मगर तब तक वो इतनी तबाह हो चुकी होती हैं और उम्र के इस हिस्से में होती हैं कि बाकी माशरा इन्हें आम इंसानों की तरह कबूल नहीं करता और इनके पास स्ट्रीट प्रोस्टिट्यूशन करने के अलावा कोई चारा नहीं होता। दिलगीर लहजा था जिसमें वो अपना और इसका अंजाम बता रही थी। जॉय को अपने जिस्म के खड़े होते रोंगटे कीड़ों के रंगने की मानत महसूस हो रहे थे। दिल के धड़कने की रफ्तार आने वाली वहशतनाक लम्हात को सोच कर ही बढ़ चुकी थी। यहाँ इस ब्लैक मार्केट में सब लड़कियाँ 22 से नीचे की हैं और वो अभी सबसे निचले दर्जे में हैं, मतलब हम सेक्स स्लेव वर्कर्स हैं। इनको यहाँ क्लाइंट के पास कम भेजा जाता है। सिर्फ चंद जो स्लेव से एक्सॉर्ट के दर्जे पर जाती हैं, इनको क्लाइंट के पास भेजते हैं। 22 से नीचे वाली तमाम लड़कियों को ये लोग अपनी वेबसाइट, अपनी वेब वीडियोस और सेल के लिए और अज़ा की ट्रांसप्लांट के लिए रखते हैं, क्योंकि हमारे अज़ा जवान होने की वजह से ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं। वो तमन्ना को कोई वहशतनाक दास्तान सुनाते हुए महसूस कर रही थी। शायद वो इसे ज़हनी तौर पर आने वाली सारी अज़ियतों के लिए तैयार कर रही थी, ताकि वो यहाँ से भागने के बारे में सोचना छोड़कर इस ज़िंदगी के साथ समझौता कर ले। फिर यहाँ से हर साल बहुत से ममालिक में कानूनी और गैर कानूनी प्रोस्टिट्यूशन का कारोबार चलाने वाले बहुत सी लड़कियाँ खरीद के अपने मुल्क में ले जाते हैं। वहाँ तमाम लड़कियों को बकरियों की तरह पेश किया जाता है और उनकी बोलियाँ लगाई जाती हैं। वो ये तमाम दिल दहला देने वाली हकीकतों से आगाह करने के बाद खुद तो जाकर सो चुकी थी, लेकिन वो सारी रात इस पलंग पर करवटें बदलती रही थी और अब सुबह से शाम होने तक वो तमन्ना की रात की गई बातों को सोच सोच कर अपना दिमाग और असाब शल कर चुकी थी। इसे हरगिज़ यहाँ नहीं रहना था। इसका अंजाम इतना भयानक कैसे हो सकता था। दिमाग आज भी दिल को रद्द करते हुए अपने साथ हो जाने वाली इस अनहोनी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। वो अपने ख्यालों में उलझी सामने तमन्ना पर निगाहें गाड़े हुए थी। तमन्ना ने सलाम फेरा और दुआ के लिए हाथ उठा दिए। इस सारे दिन में वो इन 5 वक्त में तमन्ना के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून देखती थी। वो जब वज़ू के बाद वॉशरूम से वापस आती और अपने स्कार्फ को अपने सर के गिर्द लपेटती, तो इसके निखरे से चेहरे से टपकता पानी और चेहरे पर मौजूद तमानियत इसे अंदर से कचोके लगाने लगती। वो कितनी पुरसकून होकर खुदा के रूबरू जाती है। क्या इसे खुदा से कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं? जैसे इसे है बहुत सी शिकायतें, बहुत से दुखों और हामियों के शिकवे। वो ये शिकवे पिछले 7 सालों से कर रही थी। तमन्ना दुआ मांगने के बाद अब फर्श पर बिछी चादर को समेट रही थी। वो बिना पलक झपके इसे देख रही थी। वो अब अपनी उंगलियों की पोड़ों को छू कर मुंह में बेआवाज़ कुछ पढ़ रही थी। मुस्तरिब और हैरत ज़दा सी निगाहें इसने तमन्ना पर उठाईं, जो इसके पास आकर अब अपने सर पर से स्कार्फ खोल रही थी। तुम्हें खुदा से कोई शिकवा नहीं है? इतनी अजियत सहने के बाद कैसे इसकी इबादत कर लेती हो तुम? ज़ुकाम ज़दा भारी सा लहजे में वो पलके उठाए तमन्ना से अपने जहन में उभरने वाले बेसाख्ता सवाल पूछ बैठी। एक पल के लिए तमन्ना के हाथ थमे थे और स्कार्फ हवा में मुअल्लिक रह गया। वो आहिस्तगी से पलंग पर विराजमान हुई और अपने दोनों हाथों का दबाव डालते हुए गर्दन झुका दी। इसकी निगाहें अब अपने हाथों पर और जॉय की इस पर थीं। इस दुनिया में हर कोई अपनी जगह लिए हुए है। हम ना होते तो इस पलंग पर यहाँ कोई और तमन्ना होती। वो जानता है किसकी बर्दाश्त किस जगह के हिसाब से। उसने हर किसी को उसकी बर्दाश्त के हिसाब से उस दौर और उस जगह पर रखा है जहाँ होना चाहिए। तमन्ना का ठंडा बर्फ लहजा जोए के तने असाब पर जैसे फवार की तरह बरस रहा था। इसे किस बात का शिकवा करूं कि हम यहाँ क्यों हैं? हमारी जगह कोई और तमन्ना क्यों नहीं? हम इतने संग दिल नहीं कि यहाँ अपनी जगह किसी और लड़की के होने का शिकवा करें। इसने यहाँ रखा है तो हमारा रिस्क यहीं का है। इसके लहजे में एक ठहराव था, एक दर्द था, लेकिन हाँ, शिकवा कहीं नहीं था। खुदकुशी हराम है, मौत की दुआ कुफ्र है, मगर यहाँ से नजात सिर्फ मौत है, इसलिए हम दुआ में नजात मांगते हैं। बेशक ईमान है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है और हम इस आसानी के इंतज़ार में हैं। इसने झुकी गर्दन उठाई और जॉय की तरफ देखा। जिस्म नापाक है, रूह और दिल नहीं। और जिस्म की क्या बुकत, वो तो कहीं मट्टी में गल सड़ जाएगा।
اس کے پاس تو روح جائے گی جسے جھنجھوڑ کر نوچ کر بھی یہ درندے ناپاک نہیں کر سکتے۔ ہم وضو کرتے ہیں تو اپنی آنکھوں سے یہ تصور کرتے ہیں کہ سب نجس اور ناپاکی دھل کر بہہ گئی ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ بے ہنگم شور اٹھا تھا، صلاحوں کے آگے ڈبے پھینکے جا رہے تھے، لڑکیاں بھاگ بھاگ کر دروازوں کی طرف جا رہی تھیں۔ تمنا بھی اپنی جگہ سے اٹھ چکی تھی۔ جوئی نے دم بخود اس کی طرف دیکھا جو اب کھانا اٹھانے کے لیے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔